बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले डॉक्टर ज़ैदी आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया इस मुल्क की फ्यूचर के सामने अपना प्रोग्राम रखने का, इनसे बातचीत करने का, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। डॉक्टर अरसलान, आपका भी कि आपने ये ऑर्गेनाइज किया आज इवेंट। थोड़ा आप आराम से बैठ जाएं ताकि आप मेरी बात सुन सकें, क्योंकि आप आदी नहीं है ऐसी बातें सुनने के लिए जो आज मैं आपके सामने करूंगा। पहले तो मैं टेक्नोलॉजी की तरफ आ जाऊं। जिस तरह अभी डॉक्टर अरसलान ने बात की, फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है, और बदकिस्मती से हमने जिधर इंसेंटिवाइज करना था अपने मुल्क को, अपनी इंडस्ट्री को, अपनी आईटी की इंडस्ट्री को, अपने यूथ को, उनको टेक्निकल स्किल्स दिलवाने थे आईटी के, बदकिस्मती से हमने 20 साल ज़ाया किए। हिंदुस्तान इन 20 सालों के अंदर, 20 साल पहले हिंदुस्तान की आईटी एक्सपोर्ट 1 अरब थी, आज उनकी 140 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है। तो अब जरा मैं आपको पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं कि हमारी टोटल एक्सपोर्ट्स और हमारे ज़माने में एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हुई हैं 32 अरब डॉलर की। 32 अरब डॉलर रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी पाकिस्तान की। और जब आप इसको ये देखें कि हिंदुस्तान की सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट 140 अरब है, सो ये सोच लें कि हमने ये जो 20 साल इतने ज़ाया किए, इसमें अगर हमने अभी स्टेप्स लिए थे अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, तो हमारा दूसरे साल में हमारी 35% एक्सपोर्ट बढ़ी, तीसरे साल में 45%, और जो आखिरी साल था उसमें 75% हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ी। हमने इंसेंटिवाइज किया, हमने स्पेशल आईटी जोन्स शुरू की जिसके अंदर टैक्स इंसेंटिव्स दिए। मैं ये इसलिए आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूं क्योंकि अभी मैंने आपसे और भी बातें करनी है। मुझे लग रहा है इतना ज्यादा आपको आईटी के अंदर इंटरेस्ट नहीं है जितना होना चाहिए। फ्यूचर आईटी है, टेक्नोलॉजी की फ्यूचर है। अभी इसने अरसलान ने आपको कहा कि एक छोटी सी आईटी कंपनी ने 20 अरब डॉलर की अपनी आईटी की कंपनी बेची है। छोटी सी कंपनी, आईटी के अंदर 30 साल की कम से नौजवान अपनी कंपनीज बनाते हैं और बिलियनर्स बन जाते हैं। तो ये दुनिया इस तरफ जा रही है, और हमारी अब पूरी कोशिश थी हमारी गवर्नमेंट की, और इंशाल्लाह जब भी आगे आएगी, कि हमारा पूरा ही एम्फेसिस स्टार्टअप्स को, कैसे हमने आईटी स्टार्टअप्स को इंसेंटिवाइज करना है, उनके लिए जीरो टैक्सेशन, हमारी आईटी कंपनीज के लिए जीरो टैक्सेशन, हमारा जो फ्रीलांसर्स हैं उनको 100% हमने कैपिटल गेन्स टैक्स माफ कर देना है ताकि वो काम करें, इंसेंटिवाइज हो। लेकिन मैं क्योंकि बड़ी देर के बाद गवर्नमेंट कॉलेज आया हूं, मैं ये चाहता हूं कि अब आप गौर से मेरी बातें सुने, क्योंकि इंसान और जानवर में फ़र्क क्या है। इंसान और जानवर में क्या फ़र्क है? दो बहुत बड़े फ़र्क हैं। मैं पहले तो एक एरिस्टोटल ने 2500 साल पहले एक बात कही। ये गवर्नमेंट कॉलेज गौर से मेरी बात सुनना। 2500 साल पहले उसने बात की कि अगर
ایک معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہے، اگر معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہے، سارے معاشرے کے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، آواز بلند کریں گے، یعنی سیاست میں آئیں گے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ لیکن دو طبقے نہیں ہیں، دو طبقے ظلم اور ناانصافی کا مقابلہ نہیں کریں گے۔ نمبر ون جو بزدل ہیں، جو ڈرتے ہیں کہ ہم یہ طاقتور ظالم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہ ہمارے پر ظلم کرے گا۔ کوفہ کے لوگ، ان کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین سچ پہ کھڑے ہیں، ان کو پتا تھا وہ رائے حق پہ ہیں، لیکن کوفہ کے لوگوں نے یزید کے ظلم سے ڈر کے حضرت امام حسین کی مدد نہیں کی، اور اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑی ٹریجڈی تھی جو ثانیہ تھا وہ ہونے دیا، اور ہمیشہ پچھتائے۔ تو ایک تو بزدل ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے، اور دوسرے خود غرض۔ اگر میں سمجھ رہا ہوں میری زندگی بڑی آسان ہے، میرے پہ سب کچھ ہے اور میرے معاشرے پہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن میں کہوں کہ میری زندگی میں کیا فرق پڑے گا، میں تو انجوائے کر رہا ہوں، میری زندگی آسان ہے۔ یہ سب سے بڑا پرابلم پاکستان کی ایلیٹ کا ہے کہ ہماری ایلیٹ، کیونکہ وہ کمفرٹیبل ہے، آسان زندگی ہے، نوکر ہیں۔ آپ انگلینڈ، یورپ وہاں جا کے کام کریں، نوکر نہیں، نوکر کو شاید ہی کوئی افورڈ کر سکتا ہے، یہ آسان زندگی ہے۔ تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیوں ظالم کا مقابلہ کریں، اور اس طرح ایک معاشرہ غلام بن جاتا ہے، ظلم کے غلام بن جاتے ہیں، خوف کے غلام بن جاتے ہیں۔ اور جو ایک مسلمان دعویٰ کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں، یہ جو خوف کا خدا ہے، یہ جو بت ہے، یہ سب سے خوفناک بت ہے۔ اس کے سامنے جب ایک انسان جھکتا ہے، میری نظر میں وہ شرک کرتا ہے۔ جب وہ ظلم کے سامنے اپنی آواز بلند نہیں کرتا، تو اسی لیے اللہ نے ہمارے اوپر جہاد فرض کیا ہے۔ جہاد کیا ہے؟ ظلم کا مقابلہ کرنا، ناانصافی کے سامنے کھڑے ہونا۔ جب آپ جہاد مطلب ظلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ظلم ختم کر دیتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہوا ہے پاکستان میں؟ ایک امریکن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو، وہ پاکستانی کے ایمبیسڈر اسد مجید، زبردست ایمبیسڈر ہمارا واشنگٹن میں، اس کو بلاتا ہے، ان سے میٹنگ کرتا ہے۔ 7 مارچ کو اس سے میٹنگ کر کے کہتا ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کو پرائم منسٹرشپ سے نہ ہٹایا تو پاکستان کو بڑا کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے۔ اگر آپ نے اس کو ہٹا دیا، اور کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ چیری بلاسم کو لے آئیں گے، یعنی جس کی اسپیشیلٹی ہے بوٹ پالش کرنا، تو پھر کیا ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے؟ یہ ہے وہ سائفر جو ہمارا ایمبیسڈر بھیجتا ہے فارن آفس کو، مجھے آتا ہے، میں وہ دیکھتا ہوں۔ اب یہ ذرا گورنمنٹ کالج، آپ ایک ملک کے ماشاءاللہ ان چھوٹے سے طبقے کے لوگ جن کو کوالٹی ایجوکیشن ملتی ہے، تو ذرا آپ یہ سنیں کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر، اس کو ایک ایمبیسڈر جو اس کے نیچے کام کر رہا ہے، ایمبیسڈر سے آتا ہے کہ جی وہ ڈونلڈ لو ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو نہیں ہٹائیں گے تو پاکستانی کانسیکوینسز ہوں گے۔
اب ایمبیسڈر نے تو نہیں ہٹانا تھا، وہ تو میرے نیچے ہے. کس کو پیغام دے رہا تھا؟ میں ذرا گورنمنٹ کالج کے سیاسی شعور پوچھنا چاہتا ہوں، کس کو پیغام دے رہا تھا؟ سمجھ گیا ہوں، ماشاءاللہ. پہلا ٹیسٹ، پہلا امتحان پاس کر گئے ہو آپ. اچھا اس کے بعد سنیں ذرا، 7 کو، ایک منٹ سنیں 7 کو، وہ بعد میں آئے گا، بعد میں پہلے میں ذرا یہ ڈیل کر لوں. پہلے 7 کو وہ یہ دھمکی دیتا ہے، 8 کو، اچھا وہ دھمکی یہ دیتا ہے کہ نو کانفیڈنس موشن ٹیبل ہوگا نیشنل اسمبلی میں اور عمران خان کو ہارنا ہے، آپ نے ہرانا ہے. اور پھر سے فورن آفس کے اوپر تو پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتا ہے. تو یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ آپ نے ٹھیک کہہ دیا، آپ نے ٹھیک کہا. اچھا اس کے بعد اگلے دن نیشنل اسمبلی میں ٹیبل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے کوئی 20 لوٹے بننے شروع ہو جاتے ہیں. 20-25 کروڑ روپیہ سے ان کے ضمیر خریدے جاتے ہیں. اور پھر ہمارے جو اتحادی وہ باری باری جانا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے امریکن ایمبیسی ان لوگوں کو جو ہمارے لوٹے ہوتے ہیں ان میں سے جو چند بڑے لوٹے ہیں ان کو بنانا شروع کر دیتے ہیں. میں آج دیکھیں آپ کی فیوچر ہے، آپ فیوچر لیڈرز ہیں. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی قوم جو اس طرح کی غلامی کرتی ہے اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے. آپ کا جو یہ سب سے جو اسٹوڈنٹ اس گورنمنٹ کالج سے نکلا، جو میرے نظریاتی رول ماڈل، جو شاید ہی مسلمان دنیا میں 500 سال میں اس طرح کا ایک ذہن آیا تھا، انٹلیکچوئل آیا تھا، ڈاکٹر علامہ اقبال. علامہ اقبال، ان کی اگر آپ فلسفہ اور شاعری پڑھیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ایک غلام ہندوستان کے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ غلام کی کوئی پرواز نہیں ہوتی. اقبال کا شاہین تو وہ بنتا ہے جو اپنی زمین کی زنجیریں توڑ دیتا ہے. جب تک آپ غلامی کی زنجیریں نہیں توڑیں گے اقبال کا شاہین نہیں بن سکتے، اب بڑے کام نہیں کر سکتے. آپ کی پرواز دوسرے انسانوں سے اوپر نہیں جا سکتی. اور مجھے جو مولانا رومی کی بات میں ہمیشہ اپنے نوجوانوں کو بتاتا ہوں، مولانا رومی کہتے ہیں کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو چونٹیوں کی طرح زمین پہ کیوں رینگ رہے ہو؟ ان ادر ورڈز، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے عظیم مخلوق. فرشتوں کو کہا انسان کے سامنے جھکو، اور جب وہ نہیں جھکا شیطان، تو اللہ نے شیطان کو کہا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنی صلاحیت دی ہے انسان میں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ نے پر دیے ہوئے ہیں. ہماری پرواز اوپر جا ہی نہیں سکتی جب تک ہم آزاد نہیں ہوتے. اور آزادی، جو میں حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں، ایک تو انگریز کی غلامی تھی، اس سے تو قربانیاں دے کے اور ہمارے گریٹ لیڈر قائد اعظم نے نکال دیا. لیکن ابھی دوسری غلامی ہے جسے نیو کلونیلزم کہتے ہیں. آپ کو فتح کیے بغیر آپ کو غلام بنا دیتے ہیں، آپ کو کنٹرول کرتے ہیں، آپ کو حکم دیا جاتا ہے.
इस इंपोर्टेड हुकूमत को हुक्म दिया जाता है कि रूस से तेल नहीं लेना। हिंदुस्तान हमारे साथ आजाद हुआ था, वो 40% कम कीमत पे रूस से तेल ले रहा है। अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है, उसके बावजूद तेल ले रहा है। हमें गुलामों को, इन गुलामों को, मैंने तो उसे निगोशिएट कराया था। ये हमाद मेरा पेट्रोलियम मिनिस्टर था, हम तो रूस जाके निगोशिएट कर रहे थे कि सस्ता तेल भी लेंगे, सस्ती गंदम भी लेंगे रूस से। तो जैसे ही ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट आई, और मैं ये गवर्नमेंट को ये सुन लो जरा, यही नहीं कि सिर्फ साजिश के तहत एक बैरून मुल्क ने हमारे ऊपर एक गवर्नमेंट इंपोज की, पाकिस्तान के करप्ट तरीन बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर बैठा दिया। 60% कैबिनेट जमानत पे है, 60% कैबिनेट चोरी के ऊपर जमानत पे है। चोरों को ऊपर बैठा दिया, जिन्होंने आके आते साथ ही अपने करप्शन केसेस खत्म करने शुरू किए। 1100 अरब रुपए के जो आपका पैसा था वो इन्होंने माफ करवाने शुरू कर दिए। कौम को धकेल दिया है पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई में। कौम को धकेल दिया है जो 6% पे, अभी हमाद ने बताया, 6% पे इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी। 4 फसलें रिकॉर्ड परफॉर्मेंस थी एग्रीकल्चर में। वो इकोनॉमी उन्होंने उठा के आज आपने, पता नहीं, अगर वो होता मैं आपको दिखाता कि शहबाज शरीफ अभी अमेरिका गया हुआ है। अगर आप ये सिर्फ सुने एक इंटरव्यू देख लें इसका, एक कोई ब्लूमबर्ग में खातून इससे इंटरव्यू कर रही है। अगर वो होता तो मैं ये इंटरव्यू आपको दिखाता, या पता नहीं आया या नहीं इनके पास। उसे सुने उस औरत को जो एंकर है टीवी की, उससे कह रहा है कि खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो। कहता अगर आपने पैसे ना दिए हमारा दिवालिया निकल जाएगा। वो आगे से वो कहने की कोशिश करती है मैं तो टीवी एंकर हूं। वो कहता फिर अपनी चैनल के जरिए लोगों को बताओ कि हमारा दिवालिया निकल जाए, खुदा के वास्ते हमें बचा लो। तो वो मुल्क 5 महीने पहले इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो इन्होंने पब्लिश की है, जिसके अंदर 17 साल के बाद पाकिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, वो मुल्क का आज प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि जी हम अपने कर्जे नहीं वापस कर सकते, हमारा दिवालिया निकल गया है, खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो। वो भी आपने नहीं सुना उसका कहीं कि मैं मांगने नहीं आया लेकिन मैं मजबूर हूं। तो गवर्नमेंट कॉलेज देखें, ये अगर इन लोगों को हम अपने ऊपर तस्लीम कर लेते हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो मुल्क अपनी आज़ादी राय हक पे खड़ा नहीं होता, ना इंसाफी का मुकाबला नहीं करता, तो अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी ज़मीन पे निकल के देखो कितनी कौमें मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। कौमें रहती नहीं हैं। मेरी ज़िंदगी के अंदर पाकिस्तान टूटा, हमने ईस्ट पाकिस्तान से इंसाफ नहीं किया। हमने उनको जिस तरह रखा, ईस्ट पाकिस्तान में यूनानिमस थी वोट 1947 में पाकिस्तान में शामिल होने की। 99% ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के लिए वोट दी थी। हमने उनसे इंसाफ नहीं किया। वो हमारे से मुल्क, मेरी जिंदगी में मुल्क टूटा। और अब
اگر یہ چور ہمارے اوپر مسلط ہو گئے، جن کے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں باہر، اربوں روپے کی پراپرٹیز میں باہر بیٹھے ہیں، پاکستان آتے ہیں حکومت کر کے لوٹ کے پیسہ پھر باہر چلے جاتے ہیں. کسی قوم، کوئی مجھے ایک مثال بنا دے ملک جس کے 3 دفعہ پرائم منسٹر باہر بیٹھا ہوا ہے، بیٹے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں، کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز کدھر سے آئیں ان کے پاس، تو کہتے ہیں ہم برطانیہ شہری ہیں. اب جو آ رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا کون مین اسحاق ڈار، یاد رکھیں کہ اسحاق ڈار کو ہمارے دور میں نہیں بھاگا، نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، نیب نے اس کو سوال کے لیے بلایا، پوچھا کہ تمہارے والد صاحب کی بڑے محنت کش سے سائیکل کی دکان تھی، تو آپ تو اربوں پتی بن گئے ہیں، کدھر سے پیسہ آیا؟ تو کیونکہ جواب نہیں دے سکتا تھا ملک سے باہر بھاگ گیا، اور پرائم منسٹر کے جہاز میں ملک سے باہر گیا اور کہتا میں علاج کروانے گیا ہوں. وہ 3.5 سال سے علاج ہو رہا ہے، وہ ابھی تک نہیں پتا کس چیز کا علاج ہے. اب واپس آ رہا ہے، اور واپس آ رہا ہے ڈیل کے تحت. یہاں ڈیلز ہوتی ہیں چوروں کے ساتھ، NRO دیا جاتا ہے چوروں کو، اس لیے چوری ختم نہیں ہوتی، اس لیے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے منی لانڈرنگ رک نہیں سکتی. تو اب وہ واپس آ رہا ہے. میں آج ساری قوم کو پوچھتا ہوں، کیا ہم نے یہ تماشا بھیڑ بکریوں کی طرح دیکھنا ہے، یا انسان بن کے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف؟ اور ابھی ایک پہلے وکی لیگ سے شروع ہوئی تھی بات، پھر ڈان لیگز آئی، اب ایک نئی آڈیو لیگز آ گئی ہے. میں ذرا موٹی چیزیں، پہلے تو آڈیو لیگز میں ایک چیز سامنے آ گئی کہ یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے، یہ شریف خاندان کا گھر کا نوکر ہے. ان سے پوچھ رہا ہے، نواز شریف بتا رہا ہے اس کو کہ کن کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے، الیکشن کب کروانے ہیں. اور یہ وہ الیکشن کمشنر ہے. میں 3 سال کوشش کرتا رہا کہ پاکستان میں EVM مشینز الیکشنز میں استعمال کی جائے. EVM مشین کا کیا مطلب ہے؟ کہ 90% دھاندلی کرنے کے طریقے EVM مشین کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکتا ہے. اس آدمی نے نواز شریف کے کہنے پہ اور زرداری کے کہنے پہ، جنہوں نے جعلی ووٹس بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے اس نے EVM مشینز نہیں آنے دیے. تو آج تو اگر اس پہ تھوڑی سی بھی، یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں، تھوڑی سی بھی اس میں شرم اور حیا ہو تو آج ریزائن کر دے. لیکن کیونکہ اس میں شرم اور حیا نہیں ہے تو اس کو ہمیں ریزائن کروانا پڑے گا. دوسری چیز، مریم نے بھی ایک بہت بڑی ڈبل PhD لی ہوئی ہے جھوٹ بولنے کی. لندن تو چھوڑو، میری تو بیچاری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو بعد میں پتہ چلتا ہے، بھائی کہتا ہے یہ جو 4 بڑے بڑے مے فیئر کے محلات ہیں، اس کی مالکہ مریم ہے. تو اب وہ کہہ رہی ہے، شہباز شریف کو آڈیو لیکس میں آتا ہے کہ ہندوستان سے پار جنریشن کی مشینری امپورٹ کر رہے ہیں. ہم نے ہندوستان میں کے سارے تعلقات تجارت کے بین کب کیے تھے؟ جب ان نے کشمیریوں کی رائٹس کی وائلیشن، انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن کی، یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کی وائلیشن کر کے 5 اگست 2019 انہوں نے کشمیر کی سٹیٹہڈ لے لی. تب ہم نے تعلقات توڑے تھے. ابھی تک تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن مریم کا دماد وہاں سے مشینری بلا رہا ہے. اور پرائم منسٹر چیری بلاسم کیا کہہ رہا ہے؟
طریقہ بتا رہا ہے کہ اس کو کسی اور ملک سے لے آؤ، یعنی بجائے غلط اس کو کہے کہ نہ لے کے آؤ، طریقہ بتا رہا ہے کہ کسی اور طریقے سے لے کے آؤ۔ پھر ایک گریڈ سٹیشن اس کی دماد کی ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگ رہا ہے۔ اب گریڈ سٹیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ فکر نہ کرو، ہم نے اس کو ایک طریقہ نکالا ہے کہ وہ بجائے ہاؤسنگ سوسائٹی گریڈ سٹیشن بنائے گی، کیونکہ یہ ڈیمانڈ ہے اور گریڈ سٹیشن کوڑ کا بنتا ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا فکر نہ کریں، ہم ایسے کریں گے کہ پاکستانی قوم ٹیکس پیئر پیسہ دے گی 70 کروڑ کا، یعنی آپ کے پیسے سے وہ بنے گا۔ یہ آ رہا ہے، یہ آڈیو لیکس میں ہے، اور پھر آڈیو لیکس میں اور بھی کچھ آ رہا ہے۔ ابھی آنے والے دنوں میں آپ قسطوں کی انتظار کریں۔ ایک یہ بھی آپ سن رہا ہوں میں آ رہا ہے کہ عمران خان کو، وہ مریم کہہ رہی ہے ابا جی کو کہ عمران خان کو ہم توشہ خانہ الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں، میں ڈسکوالیفائی کر دوں گا اس کو، فکر نہ کریں کہ توشہ خانہ کیس، یہ ہے الیکشن کمیشن۔ اس لیے آج میں سب کو گورنمنٹ کالج، دیکھیں آپ نوجوان ہیں، گرمی میں آپ بیٹھے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں صرف آخر میں بات یہ ختم کرتا ہوں کہ قومیں، جو قوم حق اور سچ پہ نہیں کھڑی ہوتی وہ قوم کا مستقبل نہیں ہوتا۔ جو قوم امر بالمعروف، اللہ کا حکم ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو، جب ایک قوم میں اچھے اور برائی کی تمیز ختم ہوتی ہے قوم مر جاتی ہے۔ یہ میں نوجوانوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنی بھی بڑی موومنٹس ہیں، جب بھی انقلابی موومنٹس دنیا میں شروع ہوتی ہیں، جس طرح تحریک پاکستان تھی، اس میں نوجوانوں نے لیڈ کی تھی، یوتھ نے لیڈ کی تھی، آپ جیسے نوجوانوں نے لیڈ کی تھی۔ یہ جو اب حقیقی آزادی کی تحریک ہے، میں اپنے سارے یونیورسٹی سٹوڈنٹس، نوجوان طالب علم، میں چاہتا ہوں آپ سب اس میں شامل ہوں، اپنی فیوچر کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے۔ میں جب یونیورسٹی میں انگلینڈ میں تھا، ساری یونیورسٹی پولیٹیسائز تھی، جو بھی کچھ ہوتا تھا یونیورسٹی کے اندر پروٹیسٹ ہوتا تھا۔ یہ جو ویتنام کے اگینسٹ موومنٹ چلی تھی، اینٹی وار، یونیورسٹیز میں چلی تھی۔ امریکہ میں سول رائٹس موومنٹ چلی تھی، یونیورسٹیز میں چلی تھی۔ یونیورسٹیز فور فرنٹ ہوتے ہیں رائے حق پہ کھڑے ہونے کے لیے، انصاف کے لیے، حقوق کے لیے۔ آج آپ سب تیاری کر لیں، میں نے ان کے خلاف، ان چوروں کے خلاف میں نے اب جہاد ڈکلیئر کیا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں میں ان کا مقابلہ کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کو جیت کے دکھاؤں گا۔ پاکستان زندہ باد۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان، جو کہ آج لاہور کے دورے پر ہیں، جی سی یونیورسٹی لاہور میں وہ طلبہ و طالبات سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں ایک مرتبہ پھر سے کہا کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، میں ان کا پیچھا کروں گا اور میں ان کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کروں گا۔ انہوں نے آڈیو لیکس پر بھی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز کہتی ہیں اپنے والد کو کہ آپ فکر نہ کریں، الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ عمران خان کو توشہ خانہ میں نااہل کروا دیں گے۔ انہوں نے اسحاق ڈار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب اسحاق ڈار ملک سے بھاگا تو اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی، اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی۔ نیب آرڈیننس میں ترمیم کروا کر اب واپس آ رہا ہے۔ جب کسی قوم میں اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہو جائے تو وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اسحاق ڈار ہمارے دور میں ملک سے نہیں بھاگا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اس بات کو بھی واضح کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں صرف اپنی فکر ہے، اس ملک کی اور عوام کی فکر نہیں ہے، انہیں اپنی ذات کی پڑی ہوئی ہے۔ وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور میں خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سازش کے تحت حکومت مسلط کی گئی، کرپٹ ترین بڑے بڑے ڈاکوؤں کو حکومت میں بٹھا دیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب اس وقت 60% کابینہ ضمانت پر ہے۔ چوروں نے آتے ہی 1100 ارب روپے کے اپنے کیسز معاف کروائے۔ امپورٹڈ حکومت کو حکم دیا گیا روس سے تیل نہیں خریدنا۔
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور اس دوران انہوں نے حکومت کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنایا اور چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کا کردار یہ ہے کہ وہ ان کے گھر کے نوکر ہیں، ان کے فیصلے وہ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک کی اشرافیہ